प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तमाम मुसलमानों से, तमाम मेरे व्यूअर से मेरी अपील है कि गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला भी उनकी गैबी इमदाद फरमाए, आमीन। चंद खबरें आपसे शेयर करनी थी। सबसे पहली खबर ये है कि जी भी 6 जज्जों के ख़त का जो मामला है वो आपसे शेयर करते हैं। वो है कि जी 6 जज्जों ने जब ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो आमिर फ़ारूक ने जब जो उनके चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो फिर उन्होंने सबका उमर इत्ताम बिदयाल को लिखा था। फिर उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को ख़त लिखा है। तो उन्होंने मतलब फुल कोर्ट इजलास बुलाया। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि जी वज़ीर आज़म से और वज़ीर कानून से बात करके फिर लाहे अमल या इलामिया जारी करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, इलामिया जारी हो गई कि ये मामला काबीना में उठाया जाएगा। और फिर काबीना में ये मामला गया आज, तो काबीना में ये फ़ैसला हुआ कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो को उनको जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का जो है ना वो इंचार्ज बना दिया गया है, और वो बतौर इंक्वायरी कमीशन काम करेंगे। तो तसद्दुक़ जिलानी का जो है ना एक थोड़ा सा आपसे तशरीह कर दें कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा MNA जो हैं उनके भी करीबी रिश्तेदार हैं, और जलील अब्बास जिलानी के भी ख़ानदान से हैं। तो खैर ये तो उनका ख़ानदानी ताल्लुक़ है, लेकिन असल में वो एक बतौर जेंटल और मुअज़्ज़ज़ शरीफ अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं। कोई प्रेशर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। जब भी उन पर कोई दबाव डाला जाता है, साहब का अदवार में देखा गया, तो वो अदालत छोड़कर चले जाते थे बीमारी का बहाना बनाकर, या फिर उनको उनका BP शूट कर जाता था। तो खैर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस वक्त 75 साल के हैं। तो उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर गया, और ये कमीशन यक रुकनी होगा। लेकिन इसके TORs जो है ना, यानी कि दायर इख्तियार जो है वो वज़ीर कानून और अटारनी जनरल तयन करेंगे। TORs में मतलब एक खुफिया पूछगछ होगी या ओपन पूछगछ होगी, लेकिन उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस चीज़ की इजाज़त होगी, किस चीज़ की पूछने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। अगर कोई ख़ास ऐसी चीज़ उसमें मना कर दी जाए, यानी कि ना लिखी जाए TORs में कि ये चीज़ें आपने नहीं पूछनी, तो जो उस पर लिखा होगा TORs पर, जज साहब ने, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने, जो कि बहुत अच्छी शोहरत लगते हैं, बुज़ुर्ग हैं, रिटायर चीफ जस्टिस हैं, तो वो मेरे ख्याल में इस कार्रवाई को, क्योंकि एक बहुत संगीन और सीरियस मसला है, इसको सही तरीके से वो सर अंजाम नहीं दे पा सकेंगे। लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये PTI की जो है ना जो पहले बात थी, वो भी आज उनकी ये मुबैना ज़राए से बात यह है कि यही उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैं कह रहा हूँ, कि वो कह रहे हैं जी ये अकेला तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, हालांकि वो PTI वालों ने 2018 में निगरान हुकूमत के लिए ना, निगरान सेटअप के लिए इनका नाम बतौर वज़ीर आज़म दिया था, क्योंकि ये अच्छी शोहरत के हामिल है, नॉर्मल आदमी है, ना किसी को नुकसान दे ना नफ़ा। लेकिन वो कह रहे हैं PTI वाले कि जी यहाँ पर जो कमीशन बनाया जाए, ये तो एक हाजिर सर्विस जजेस हों, और क्योंकि चौधरी एजाज़ हसन साहब ने भी पहले कहा था 1-2 रोज़ पहले, हाजिर सर्विस जजेस हों और फुल कोर्ट बेंच बना जाए। यक रुकनी बेंच और रिटायर सर्विस जज जो है ना, वो इसको मौसर तरीके से इस इंक्वायरी को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेगा, और इन 6 जजों का जो लेटर है वो ज़ाया जाएगा, रहेगा जाएगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि जी जो साबिक़ जो रिटायर जज हैं वो कमीशन के सरबराह हैं,
وہ کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ ریکارڈ کے مالک ہیں، اور سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ بھی میں اس کی انکوائری کا شروع کروں گا عید کے بعد، یعنی کہ 12-14 روز کے بعد انکوائری شروع کروں گا، اور ٹی او آرز جو ہے نا وہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل دیں گے۔ اب وہی بات دہرا دیتا ہوں کہ ٹی او آرز میں بہت اہم نکات ہوتے ہیں جس پر جزا سزا میں اور سزا جزا میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے۔ اگلی بات آپ سے کرتے ہیں جی بھی پی ٹی آئی۔ تو پی ٹی آئی تو میرے خیال میں عجیب و غریب باتیں کری ہیں، کہیں پر کوئی اچھی حامل ہوتی ہیں بات کی، کہیں پر ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو پورے ملک میں ان کو جو ہے نا، میں آپ کو واضح بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے ساتھ علی زیدی کی تصویر دیکھ کر پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر غصہ پایا گیا، یعنی ان کی پولیٹیکل بریڈنگ ایسی کی گئی ہے کہ ان کے وہ عدم برداشت والی ہے، وہ کہ ایسی چیز برداشت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا کارکن ورکر سیاستدان، ان کا نون لیگ یا پیپل پارٹی یا کسی اور سیاسی جماعت سے بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ تو میرے خیال میں ڈیموکریسی ان کو سکھائی ہی نہیں گئی، کیونکہ جمہوریت میں سب کچھ ہے۔ جمہوریت کا فائدہ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے جمہوریت کو جو فائدہ اٹھایا ہے تو اس میں بھی آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے پی ٹی آئی کی بات کریں۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے ایک اپنا وہ واٹس ایپ گروپ بنا کر دعوت دینے کی شروع کی ورکروں کو، لیکن پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کو 4 گھنٹے کے اندر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، آفیشیل اکاؤنٹ سے جن کو بلوایا جائے گا۔ اور اس پر پہلے بھی وہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا دعوت دینا شیر افضل مروت کو مہنگا پڑ گیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جلسے جلوس کے لیے انہوں نے کہا کہ جلسے جلوس کے لیے یہ واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیے بری خبر بھی ہے گجرانوالہ کی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی بھی آپ کے جو ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کا ایک کنٹریکٹ شیڈول جاری ہو گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات جو ہے وہ بدھ والا دن 3 نام دیے جائیں گے، 4 نام دیے جائیں گے، تو جمعرات کے دن ان کو ٹائم بتا دیا جائے گا۔ فی الحال جو 3 نام آ رہے ہیں اس میں عمیر نیازی، گوہر خان اور شیر افضل مروت ہیں۔ اب سمجھ نہیں تھا کہ شیر افضل مروت کو 1 گھنٹے میں ایک اچھا کہا جاتا ہے، 1 گھنٹے میں برا کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندرون خانہ، اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ حالانکہ مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے والد صاحب وفات پائے گئے تھے کچھ روز قبل، تو ان کے جو ہے نا افسوس کے لیے علی زیدی صاحب گئے تھے۔ تو میرے خیال میں وہ تو اچھے بات ہے وہاں جانا، اور کے پی کے صوبے کو چلانے کے لیے بھی ان کو وفاق کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا۔ لیکن کارکنان جو ان سے نالا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، میرے خیال میں ان کی دوبارہ سے جو ہے نا پولیٹیکل بریڈنگ ہونی چاہیے۔ تو خیر یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا وہ ایک بری خبر کہیں یا ان کو اپنے کیے دھرے کی سزا کہیں۔ 9 مئی کے واقعے پر ایک فیصلہ سنا دیا گیا۔ گجرانوالہ کینٹ پر توڑ پھوڑ کے مقدمہ میں جو ہے نا 51 ملزمان کو 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس پر 119 گواہان نے اپنی گواہی لکھوائی تھی، اور ایک خاتون جج نے سب ملزمان کو سزا سنائی ہے، اور سب یعنی کہ 51 جو ہے نا ملزمان جو گرفتار ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ حالانکہ جو اس میں ایف آئی آر میں 400 لوگ، لگ بھگ 400 لوگ ایف آئی آر میں اندراج ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کے یہ فیصلے کی ابتدا ہو گئی ہے، آگے بھی وہ فیصلے جات انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ملٹری کورٹ سے جو نا وہ 105 لوگ جو ان کے پاس ہیں ان کی سزائیں بھی یا جو کچھ بھی فیصلے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خیر اب بات کرتے ہیں جی سیاست میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کو نہیں سوری نون لیگ کو۔ کیسے چھوڑ دیا؟ پی ٹی آئی تو ویسے وہ جیل میں ہے، کیونکہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری کی فیملی کے 6 افراد اسمبلیوں میں ہیں،
صدر پاکستان کی سیٹ سے لے کر اور اہم وزارتیں اور بھی ہیں، پورا سندھ بھی ہے، اور اب ان کی بیٹی آصفہ بھٹو جو یعنی کہ جونیئر بینظیر بھٹو کہہ لیں، بالکل ان کی ہم شکل، اور اچھی امیدیں ہیں ان سے لوگوں کی، خاص کر خواتین کی، کہ وہ ہمارے لیے اچھا سوچیں گی۔ تو اور میاں نواز شریف کے خاندان کے جو ہے نا 4 لوگ حکومت میں ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نون لیگ سے اس طرح آگے ہے۔ 40 سال سے نا ان 2 خاندانوں کے درمیان اقتدار گھوم رہا ہے، اور ان کے جو ہے نا یعنی کہ خاندان بھی یہی ہوتا ہے، اور ان کے من چہیتے بندوں کو وزارتیں ملتی ہیں، یعنی کہ 40 سال تک یہ حکمرانی نے پاکستان پر کی ہے، لیکن جو ہے مہنگائی کو وہ کم نہیں کر سکے۔ میرے خیال میں کہ IMF کے ساتھ ایسے معاہدے کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک جو ہے نا مزدور 2 وقت کی کھانے کے لیے بہت تنگ ہوتا ہے۔ اب پہلے آپ سے ایک اور اہم بات رہ چکی تھی کہ ایچیسن کالج کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں کہ تھوڑی سی بات آخری بتا دوں، کیونکہ مجھے یاد آ گیا، کیونکہ ایچیسن کے پرنسپل مائیکل تھامسن کل پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور انہوں نے جاتے جاتے جو بیان دیے ہیں اور جو بات کہی ہے وہ میرے خیال میں پاکستانی کے منہ پر جو ہے نا ایک تماچا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن فیل وہی کرتے ہیں جن کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ان کی واپسی کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ایک طرف ان کی واپسی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے جواب دیا ہے کہ بورڈ آف گورننس نے مجھے انصاف نہیں دیا، کیونکہ وہ سیاسی پریشر میں ہیں، نون لیگ کے زیادہ ممبران اس میں موجود ہیں، اور آج چیمہ صاحب بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا، مجھے سپورٹ نہیں کیا، اور اندرونی ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو پرنسپل صاحب کو دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ فوراً چلے جائیں، وگرنہ آپ کا نام ECL میں ڈالا جائے گا، اور آپ کی 40 لاکھ تنخواہ جو آپ لیتے تھے وہ ساری آپ کو واپس کرنی پڑے گی، اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ اس ملک کو چھوڑ کر کل چلے جائیں گے، اور نیا پرنسپل ایچیسن کالج کا وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ اہم بات آپ سے شیئر ضرور کرنی تھی، اور اس پر ایچیسن کے جو اولڈ بوائز ہیں جو پہلے پڑھتے تھے اور پیرنٹس ہیں وہ کافی مایوس کو نظر آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔